नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम, आज हम एक नए सेशन का आगाज़ कर रहे हैं। लंदन में हम मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे इसको वीकली बुनियादों पर एक ऐसा सेशन ज़रूर करें जिसमें हम जो है कुछ ऐसे मसाइल जो घरेलू मसाइल होते हैं। हमारे साथ रूहानी अमूर के माहिर जो हैं एजाज़ खान साहब मौजूद हुआ करेंगे, वो बताया करेंगे, बातें किया करेंगे। और जो मसाइल हैं, स्पेशली घरों में छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन उनके वो लगते बड़े 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 हैं, और बाज़ दफ़ा जो लोग हैं, यकीनन इंसान है, वो परेशान हो जाते हैं। ख़वातीन स्पेशली इसमें बड़ी इफ़ेक्ट होती हैं। तो वो परेशानी को दूर करने के लिए उसका कोई हल तलाश करने की कोशिश किया करेंगे। तो मैंने आज जिस तरह कुरान की तिलावत की, तो इजाज़त साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। और मैंने जैसे अभी एक कुरान की आयत की तिलावत की, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ये इसलिए मैंने की कि मैंने कुछ दिनों पहले हम ये गुफ्तगू मैं सुन रहा था आपसे, और आप इसी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। तो पहले तो हमें बताइए कि शुक्रगुजारी, क्योंकि इसमें 100% जो उसी का अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो शुक्रगुजारी क्या है, और इंसान जो है, क्या आप समझते हैं कि वो शुक्रगुजारी के तमाम जो चीज़ें हैं उसके ऊपर पूरा उतर रहा है आज का इंसान? शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। मैं अक्सर एक बात करता हूँ प्रोग्राम की शुरू होने से पहले कि एक मेरा भाई, एक मेरी बहन, एक मेरी बेटी जो ये बात सुन रही है, प्रोग्राम उसके लिए, सिर्फ एक बंदे के लिए। वैसे तो हर हज़ार बंदा अपने आप को बंदा समझ सकता है, और हमारी ज़रिए अल्लाह ताला उसको जो मैसेज देगा और उनके पास दुख दर्द की कइयाँ चढ़ जाएंगी, तो हमारा इंसेंटिव मेरा अल्लाह और बढ़ा देगा। तो आपका भी इसमें हिस्सा है, मेरा भी इसमें हिस्सा है। और ये प्रोग्राम हम उसे एक बच्चा या एक बच्ची के लिए कर रहे हैं जो जिसके लिए पूरा ये अल्लाह ताला ने ये सारा फ्रेम जो है ना सजाया। तो आपका बहुत शुक्रिया जिसके ज़रिए ये सारी बात उन तक पहुँच जाएगी। अच्छा एजाज भाई, वो जो सवाल जी फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, जो हम कुछ दिन पहले भी उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, जी। तो उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें कि स- हमारे नाजरीन देखने वालों को कुछ चीज़ समझ आए कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। फास्ट करो नहीं आज करो कम। अगर आप इस लेगेसी, अगर इस बात को समझ गए ना, तो आपकी ज़िंदगी इतनी ही खूबसूरत हो जाएगी जैसे मेरे अल्लाह ताला ने आपके लिए सोची है। आपकी राहतें, आपके सुकून, आपके गोल्स, आपकी तमन्नाएं सब अल्लाह ताला के बने बनाए सांचे में ढल जाएंगी। अल्लाह ताला देखें आपसे वादा फरमाता है। अच्छा, वादा हम सब एक दूसरे से करते हैं, ऐसा नहीं है। वादा हमेशा खालिक अपने मखलूक के साथ करेगी, या जो काबिज़ है वो अपने मकबूज लोगों के साथ ये वादा करे कि मैं जान खलासी कर दूंगा, ये ना करना, ये ना करना। जो मखलूक है या जो कमज़ोर लोग वो होते हैं, वो अहद बांधते हैं, वादा नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने आपसे वादा फरमा दिया। अल्लाह ताला सिर्फ आपका खालिक तो नहीं है ना, बादशाह भी तो है ना। उसे सिर्फ आपको पैदा नहीं किया, उसने सिर्फ आपको पैदा करके ऑटोमेटिक सिस्टम पे नहीं डाल दिया, वो आपका बादशाह है। तो वो बादशाह आजकल के बादशाह वाला तो नहीं है ना। वो आपके खाने का, आपके पीने का, आपके सहने का, आपके रहने का, आपके सोने का, आपके जागने का जिम्मेदार समझता अपने आप को। तो उसने आपसे वादा किया कि जिसने भी मेरा जिक्र किया ना, मैं उसका जिक्र करूँगा। तो अगर आप उसका जिक्र अकेले में करेंगे ना, तो आपका जिक्र वो अकेले में कर देगा। मगर अगर आप उसका जिक्र अवाम में करना शुरू कर देंगे ना उसकी रज़ा के लिए, तो आप यकीन करें इरफान भाई, वहाँ से भी आपको वो जिक्र करवाएगा जहाँ से आपकी उम्मीद की कोई रमक ही ना हो कि वहाँ से मेरा जिक्र मुझे कोई पहचान सकता। ये लेगेसी मैंने जब भी पहचानी, मैं जब बैठते हैं ना हम दोस्त। अच्छा एजाज साहब, एक सवाल, क्योंकि साथ साथ जो ज़िमनी सवालात आ रहे हैं उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे कि ठीक है, जब से दुनिया बनी है अल्लाह ताला का तो जिक्र हो रहा है, जी ठीक है, पैगंबर भी आए, नबी भी आए, सब ने यही पैगाम दिया, उसी का जिक्र बुलंद हो। तो सवाल तो ये एक कॉमन सवाल है ना कि फिर अल्लाह ताला इंसान को कैसे याद करता है? देखिए अल्लाह ताला तो आप एक चीज़ समझ नहीं रहे। हम कल परसों हम बैठे थे तो अपने स्टूडेंट थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप ना अपनी अपनी मर्ज़ी की एक आयत निकाल लो। तो 3 बच्चों ने एक आयत निकाली जिसमें सज़ा भी थी, थोड़ा डराया भी था। अल्लाह ताला कभी जिस तरह माएँ डराती हैं कि मार दूँगी। और 4-5 बच्चों ने ना बड़ी अल्लाह ताला की खूबसूरत आयतें निकाली, जिस पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने
غضب کے اوپر اپنے رحمت کو طاری کر دیا. اللہ تو میں نے ان کا جی دیکھیں دو مائنڈ سیٹ ہے نا, دونوں قرآن ہے, مگر انہوں نے رحمت والی نکالی, آپ نے غضب والی نکال لی. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو مجھ پہ جو گمان کرے گا میں ویسے ہو جاؤں گا. میں نے کہا آپ اس کی رحمت والے پڑھ میں آ جاؤ نا, غضب کے بارے میں سوچو نا, اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی پہ چلاؤ. وہ خود کہتا پھرتا ہے آپ سے, وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں, شکر کرنے والے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. یہاں پہ اس نے شکر گزاری کو ترجیح دے دی میرے اللہ نے. تو وہ جو ذکر آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کر رہا, ہمارا ذکر کئی طریقوں سے ہوتا ہے. ہمارا ذکر جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں نا تو ذکر دو طریقے ہوتے ہیں, ایک نیگیٹو ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو ہوتے ہیں. وہ جو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر بلند فرماتا ہے, مثال کے طور پہ کل بحث ہو رہی تھی دو بھائیوں میں, وہ کہہ رہے تھے مزار پہ نہیں جانا چاہیے, مزار پہ جانا چاہیے, فاتحہ پڑھنا چاہیے, گناہ ہے, بدعت ہے. تو مجھ سے بھی انہیں پوچھا, میری بھی اپنی ایک عام سی رہی تھی. میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ, آپ بھی موجود تھے اس محفل میں, وہ جو میا مولوی صاحب کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کا ذکر بلند کر دیا تو کسی نہ کسی کو تو بھیجے گا نا اس ذکر کے لیے ان کے پاس. تو جو ان کے پاس سلام کرنے جائے گا نا, بیسیکلی وہ اللہ کی تعظیم میں جا رہا ہے, جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے. تو یہ ذکر جب بلند ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ خود دلوں میں ڈالے گا, پھر خود ان کے پاس بھیجے گا, ان کے مزاروں پہ دیے بھی جائے گا, پھر ان کی توسل سے پھر برکت بھی دے گا. اور ان کو دیکھیں انہوں نے اس کا نام روشن رکھنا ہے تو ان کے مورب سے ان کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا, تجلیات بھی بھیجے گا, تاکہ لوگ جائیں نا ان کے پاس. اللہ ہی تو بھیج رہا ہے, جس کے پاس اللہ نہ بھیجنا چاہو تو آپ جا کے دکھائیں نا کبھی کسی ایسے بادشاہ کے پاس. آپ کا تو چلے آگے چلتے ہیں. تو یہ تو شکر گزاری تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو واضح کر دیا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان, چاہے وہ یہاں پہ ہے, بیک ہوم پہ ہے, اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں پریشان ہے, انزائٹی کا شکار ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی جی, پیسہ بھی ہے لیکن پریشانی ہے, کام چل بھی رہا ہے پھر بھی پریشانی ہے, بچے ہیں پھر بھی پریشانی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس ڈپریشن کی, اس انزائٹی کی, اس چیزوں کی کیا وجوہات ہیں مین؟ دیکھیں ہم جب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے, میں کوئی مولویانہ بات نہیں کر رہا ہوں, لیٹ می ٹیل یو مائی پرسنل ایکسپیرینس. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو, دس از مائی وٹ آئی فیلٹ. لیکن یہ بات میں واقعی, یہ اعجاز صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اور اس کو میں بھی تھوڑا سا واضح کر دوں کہ ہمارا جو جتنی بھی باتیں ہیں, مذہب تو ٹھیک ہے, ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, ایک نبی پر یقین رکھتے ہیں, ایک کتاب پر ہم یقین رکھتے ہیں, وہ ہمارا اپنا ذاتی ہے. لیکن جو گفتگو میں کئی چیزیں ایسی آتی ہیں جن کا بظاہر آپ اس کو مذہب کے ساتھ کچھ لوگ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن برائے مہربانی اس کو باقی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے جو بات ہو رہی ہے وہ سنیں, اور جو اس کے اوپر اس کی تشریح ہو رہی ہے اس کے اوپر توجہ دیں. اس کو اگر مذہبی طرف لے کے نہ جائیں, اور جو بات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ توجہ دیں. تو جی اجاز صاحب. دیکھیں آپ شیطان کی لیگیسی کو سمجھیں. وہ کیا کرتا ہے کہ جو اللہ کے خلاف پروڈکٹ ہے نا اس کو فیشن بنا دیتا ہے. آج کل کے دور میں کیا انزائٹی فیشن نہیں ہے؟ کیا ڈپریشن فیشن نہیں ہے؟ کیا جیسے ہی آپ کی پوسٹ ڈیلیوری ہوتی ہے تو مائیں سٹریس میں نہیں چلی جاتی؟ شیطان نے آپ کو سائیکالوجی دے کے نا آپ کو ایک عجیب سا نا لالی پاپ تھما دیا. شیطان کیا کہتا ہے کہ آپ کو ہر اس چیز سے دور کرے گا جس سے آپ کو راحت ملتی ہو, جس سے آپ کو سکون ملتا ہو. تو کیا ڈپریشن میرے اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے؟ کیا انزائٹی میرے اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے؟ کیا دکھ تکلیف؟ نہیں. جس کا ایسا اللہ ہو ذرا سوچیں, گلیکسیز کو سوچیں, جو 70 ماؤں سے زیادہ, اور اس کی طاقت کا اندازہ کرے, اور وہ مانتا ہے کہ وہ ہمارا سائیں ہے. تو پھر کہ ڈپریشن انزائٹی ہونی چاہیے. یہ کیا ہوا ہے کہ شیطان نے اس کو اتنا زیادہ ماڈرنائز کر دیا. ہم شکر گزاری کو نا ماڈرنائز نہیں کر پائے. ہم اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں نا, ہم سزاؤں میں ہی لگے رہے. ہم اللہ تعالیٰ کو پرائمری اسکول کے نوزی بلا ٹیچر ہی دکھاتے رہے کہ بس وہ مارتا ہے, ٹخنوں سے اوپر شلوار نہیں ہوگی تو مارے گا, اگر آپ کا یہ نہیں ہو جائے گا تو مارے گا, یہ ہو جائے گا تو مارے گا. آپ کی لباس میں, آپ کی ظاہریت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اتنا ایک چھوٹے سے
گراؤنڈ میں رکھ دیا نعوذ باللہ کہ نہیں ہمیں شکر شیطان نے کام کیا ڈپریشن پہ بہت اچھا کیا، اس نے آپ کا اسٹیٹس سمبل بنا دیا ڈپریشن، اس نے آپ کی انزائٹی کو ایک سوسائٹی کا نام بنا دیا۔ آپ شکر گزاری کو اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس اتنی بڑی چیز آپ نہیں کر سکے نا، آپ اس کی رحمتوں کو آگے نہیں لے جا سکے، وہ بڑی جافشانی سے کام کر رہا۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ، اور جیسے جیسے آپ اللہ سے دور ہوں گے نا عرفان بھائی، تو عجیب چیزیں ڈس آرڈر پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے نا، وہ اللہ نور سماوات والارض ہے نا، وہ ہر اس چیز کو جلائے گا جو نیگیٹو ہو۔ تو جیسے جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت ملے گی، آپ اب یا تو آپ اللہ تعالیٰ کو اگر زندگی سے نکال سکتے ہیں نا، تو نکال کے پھر وہی چیزیں آپ نے کرنی ہے نا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں لا بھی نہیں رہے، اور پھر آپ ان سے گلہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو گمان کریں گے وہی کریں گے نا آپ کا۔ تو کیا آپ کا توکل اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس توکل کے مطابق عطا فرمائے؟ کیا آپ کا یقین اپنے اللہ پہ اتنا مضبوط ہے کہ اس یقین سے وہ مڑتے ہوئے اس کو حیا ہے؟ آپ کا تو نہ یقین ہے نہ آپ کا توکل ہے، اور باتیں ہم جو ہے نا اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں۔ ایک کنیکشن ہی استوار کرنا نا، پھر کیا ڈپریشن، کیا دکھ، کیا تکلیف، کوئی چیز نہیں رہتی نا۔ تو اس کا حل کیا؟ دیکھیں عام انسان جو ہے، عام انسان کے جو اتنی شاید گہرائی والی باتیں نہ سمجھ سکے، تو اس کے لیے کیا تجویز کریں گے کہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی مسائل ہیں عام لوگوں کے ساتھ، اس کو حل کیا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو آپ کا ماضی کا کسی نے بے دروازہ کھولا ہوا تو اس کو بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ماضی کے ایکسپیرینسز آپ کے لیے نا اس زندگی کے آگے چلانے کے راستے تھے، آپ نے وہ راستے سیکھ لیے، آپ نے ABC سیکھ لی، آپ نے اتار چڑھاؤ دیکھ لیا، آپ نے لوگوں کے ڈیٹا لے لیے، آپ نے علاقوں کی گرمی، شدت، موسم، زبان سب سمجھ لیا۔ اب اس کو اب کریں بند، اور آپ اپنے حال میں خوش رہیں۔ مستقبل کی ٹینشن آپ نے کیوں کرنی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہ ہو؟ ڈپریشن تبھی ہوتا ہے جب آپ کو پیچھے ماضی کی چیزیں تنگ کرتی ہوں، یا آپ کو مستقبل کا نا خوف رہتا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے حال کو نا گول بنا لیں کہ اس کا ایک لمحہ میں نے جینا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی زیادہ نہیں، مگر قربت آپ تھوڑی اختیار کریں گے، وہ زیادہ کر لیتا ہے، وہ اللہ ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں نا ہم اپنے اوقات کے مطابق کرتے ہیں، مگر وہ ایک چیز مانگتا ہے آپ سے، وہ ہے پیورٹی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے رکھنا نا اندر، پھر بت نہ بناؤ، پھر زمانے کے بت نہ بناؤ، پھر معاشرے سے نہ ڈرو، پھر لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو، پھر میری طرف لگ جاؤ۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتے ہیں نا، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں نا جنہوں نے ہماری زندگی پکڑی ہوتی ہے، وہ خود توڑ، یعنی کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے، تو شکر گزاری تو پھر یہی ہے نا کہ اگر تھوڑا دیا ہے تب بھی شکر گزاری کریں، اگر اس نے زیادہ دیا ہے اس کا کرم ہے۔ سر میں آپ کو شکر گزاری کے بارے میں قرض اگر آپ مجھے عرض کر رہے ہیں، آپ اس کنٹری میں آتے ہیں نا، آپ کی کریڈٹ سکورنگ ہوتی ہے نا، 100 روپے کی، 200 پاؤنڈ کی شروع میں دے دیتے ہیں آپ کو نا اعتبار کر کے، آپ اسے ایک موبائل لے لیتے ہیں یا کسی لیتے ہیں، اس کی قسطیں دیتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہی کریڈٹ سکورنگ جو ہے نا، اگر آپ قسطیں ٹائم پہ دیتے ہیں تو وہ لاکھوں پاؤنڈوں میں دے دیتے ہیں آپ کو، ان کو پتہ۔ مگر اگر آپ پہلی 2-4 قسطیں نہیں دیتے، موبائل کے بل نہیں دیتے، تو وہ پھر آپ کے اوپر وہ لگا لیتے ہیں کہ یار نہیں، یہ بندے کو قابل اعتماد نہیں۔ ایگزیکٹلی ہمارا اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے، مگر وہ اللہ ہے نا۔ آپ یقین کریں، آپ کے پاس جو چیزیں ہیں نا، اور آپ اس کی قسطیں، جو شکر گزاری ہے، جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں جو ہم من کر کے کرتے ہیں۔ اور شکر گزاری کو جو صرف ایک فیلنگ سمجھتے ہیں، یا صرف کوئی ایک احساس سمجھتے ہیں، یا ایک سوچ سمجھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ شکر گزاری ایک عمل ہے، ایکٹ ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں نا، تو میری خوشی آپ تک پہنچنی چاہیے، چاہے وہ اچھا کھانا کھلانے میں ہو، یا اچھی بات کرنے میں ہو، آپ کو مسکراہٹ دینے میں ہو، آپ کی عزت کرنے میں ہو۔ مسکراہٹ اور یہ تمام چیزیں جب ہم بانٹیں گے نا شکر گزاری، تب شکر گزاری کا پیکج مضبوط ہوگا اور مکمل بھی ہوگا۔ تو یہ قسطیں جب تک ہم دیتے رہیں گے، اس سے ایک اور فائدہ ہوتا ہے، جب آپ شکر گزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، جو آپ کے پاس لاکھوں چیزیں ہیں نا، جس کا مزہ اللہ نے سلب کر لیا ہوتا، وہی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ 1000 درجے زیادہ اس کا مزہ بڑھاتا ہے۔ ایک کپ چائے میں آپ کو دنیا جان کا مزہ دے دے گا۔ آپ کی غربت، آپ کی امیری میٹر نہیں کرتی، وہ اشیاء جو انہوں نے آپ کو دی ہے نا، اس میں لذت بڑھا دیتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ بہت شکریہ اجاز خان صاحب، آپ نے بڑی میرے خیال میں بڑے زبردست اور آسان الفاظ میں شکر گزاری اور یہ جو ڈپریشن اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بڑی کھل کے ان کی وضاحت کی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو آپ کے لیے ایک مفید ہوگی۔ آپ جب سنیں گے، ان چیزوں پہ عمل کریں گے، تو آپ کی زندگیوں میں ضرور تبدیلی آئے گی۔
ہمارے پاس اور بھی کافی سارے سوالات ہیں، وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے بڑا جو آج کل ہوتا ہے کہ کنفیوژن کیوں پیدا ہوتی ہے، یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بندہ ڈاؤٹ میں کیوں چلا جاتا ہے، یا کیا چیز ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اگلے ہفتے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام، اور اجاز خان صاحب کو ہم زحمت دیتے رہیں گے ہر ہفتے، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی آپ کے سوالات بھی جو آئیں گے وہ بھی ہم ڈسکس کیا کریں گے، اور باقی جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی یہاں پہ کھل کے بات ہوا کرے گی۔ تو ابھی تک کے لیے عرفان الحق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔